नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हुल क़ौली रब्बि ज़िद इल्मा रब्बि ज़िद इल्मा रब्बि ज़िद इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चले अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। आप सबको इल्म है कि इल्म की मजलिस में, कुरान की मजलिस में वो उसे खुशामदेद कहती है और उस पर फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और बिलों में चूंटियाँ और पानी में मछलियाँ, हत्ता के चरिंद परिंद उस बंदे की बख्शिश की दुआ करते हैं। पारा नंबर 30 सूरत नबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछगछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुतल्लिक़ के मुख्तलिफ़ जयमगोइयाँ करने में लगे हुए हैं? हरगिज़ नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। अलम नजअल अर्दा मिहादन, क्या ये वाक़या नहीं कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, तुम्हारी नींद को बाइसे सुकून बनाया, रात को पर्दा पोश बनाया और दिन को माश का वक्त बनाया। क़यामत के बारे में, कुरान मजीद के बारे में इख्तिलाफ़ रखते थे। अहले मक्का को खिताब है कि तुम आपस में एक दूसरे से चहमगोइयाँ करते हो, कुरान सुनते हो, आखिरत के बारे में सुनते हो, फिर कभी इसको मानते हो, कभी इसका इनकार कर देते हो, कभी इसके बारे में शक करते हो। इन्हें बताया गया, वार्न कर दिया गया कि अगर आज ईमान नहीं लाएंगे तो जल्द ही तुम्हें हकीकत का पता चल जाएगा। यानी आज इंसान आखिरत का इनकार कर रहा है और क़यामत का आने का इनकार कर रहा है। तो इस इनकार से ऐसा तो नहीं कि क़यामत ना आएगी, वो तो आएगी, और जब आएगी तो इतने बड़े पैमाने पर आएगी कि ये खुद देख लेंगे, सब जान लेंगे, कोई भी बच ना सकेगा, भाग ना सकेगा। और पहाड़ों को इसलिए मिखे बताया कि वो लेकर ढलक ना जाएं, और मर्द औरत की शक्ल में जो जोड़े पैदा किए ताकि उसमें सुकून रखा। अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना और उसके बाद गुफ्तगू करने को नापसंद फरमाते थे, क्योंकि हम जो हैं वो सुन्नत के ख़िलाफ़ जाते हैं, यानी हम रात को जागते हैं। तो हम जब एक ऐसी चीज़ करते हैं तो इसके नतीजे में बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद बातें नहीं करते थे, और इशा के बाद ख़ास तौर पे लगवियात में मशगूल होना, बेकार काम करना, ये सब इससे परहेज़ करना चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला इन लोगों को इस हरकत पे मारते थे और कहते थे, तुम रात के अव्वल हिस्से में गप्पे मारते हो और आखिरी हिस्से में सोते हो, जबकि मोमिन की शान क्या है, वो रात के आखिरी हिस्से में जागता है ताकि अल्लाह सुब्हानहू की इबादत कर सके, यानी तहज्जुद। तो जो लोग फितरत पे होते हैं, इन चीज़ों पे अमल करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और नहायत गर्म रोशन चिराग पैदा किया, यानी सूरज, और बारिश बरसाई ताकि इसके ज़रिए से गल्ला, सब्ज़ी और घने बाग उगाए। बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है, जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज निकल आओगे। और एक जगह पर आता है कि पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा तो वो रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, हत्ता कि वो दरवाजे, और आसमान को खोल दिया जाएगा, हत्ता कि वो दरवाजे ही दरवाजे रह जाएगा, पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो सैराब हो जाएंगे। और दर हकीकत जहन्नुम एक घात है, सरकशों का ठिकाना, जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 69 टाइम्स ज़्यादा गर्म है। तो इसके साथ साथ ये गर्मी, इसमें कमी नहीं होगी, यानी दुनिया की जब आग होती है भड़काई जाए वो कम हो जाती है, तखफीफ़ुन। तो आखिरत की जो आग होगी उसके अंदर तेज़ी होगी, लेकिन वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा ही बढ़ेगा। जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल चीज़ का वो मज़ा ना चखेंगे। कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और ज़ख्मों का धुवन, उनके करतूतों का भरपूर बदला।
وہ کسی کی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے، یعنی جو ہے ہر چیز جو ہے وہ کرامن کاتبین کے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے، وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ اب چکھو مزہ، فذوقوا، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ ان المتقین مفازا حدائقی و انابا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی وہ لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، یعنی جنت جو ہے وہ لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ سلامتی کا گھر ہے، ہر چیز کے نقص سے پاک ہوگی۔ جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے، وہ فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ جنت میں نہ بہت تیز روشنی ہوگی، نہ بہت تیز دھوپ ہوگی، نہ ہی بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانے درجے کی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر خوبصورت بنا دے۔ جیسے کبھی کبھی بادل ہوتے ہیں تو عجیب سی روشنی ہوتی ہے، سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے، اور کوئی ادنا درجے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے جو ہے وہ ہرٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو کسی کی بات بری نہیں لگے گی۔ اور جنت کے مختلف درجات ہیں، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ یہ کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کو جسے رحمان اجازت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس دن کے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہی آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش میں خاک ہوتا، یا لیتنی کنتا ترابا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کیا آج مجھے یہ مرنے کا حساب کتاب کا دن دیکھنا پڑتا۔ نازیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازیات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آستگی سے نکال جان لے جاتے ہیں۔ موت کے وقت کا منظر ہے کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، یعنی جان جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہو اور اسے چھوڑیں گے نہیں، سختی سے کھینچ لیں گے، اور نیک عمل آدمی کی روح جو ہے وہ اس طرح سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، اور بد عمل آدمی کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کہ گیلی سلاخ پہ سے روئی اون جو ہے وہ کھینچی جائے، یا کانٹوں پہ سے ریشمی کپڑا کھینچا جائے، استغفر اللہ۔ ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کی کام کو بجا لاتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارا جائے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں اس دن سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹا کے واپس لائے جائیں گے، کیا ہم کھوکھلی بسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ تو اس دن کہنے لگے یہ تو واپسی پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے، ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی، اور یہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو دنیا ہے وہ ایک سفید روٹی کی طرح، میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، تمام پہاڑ پیس کے تمام سمندروں میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ برابر کر دیے جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہے کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ الا ان تزکا، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور اس خوف تیرے اندر پیدا کروں۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کے اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ سے جس رب کی طرف بلا رہے ہو وہ رب نہیں بلکہ میں رب ہوں۔ تو گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر لیا۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ شریک کرنا، اور یہ کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شرک میں پیش کر دیا، نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹ گیا، آخر اور لوگوں کو جمع کیا، اس نے پکارا میں تمہارا رب ہوں۔
فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے، صبح شام جو ہے وہ آگ کے عذاب پہ پیش کیے جاتے ہیں، پیش قدمی کرتا ہے اپنی قوم کی، اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اور اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی کی، یعنی تمہارا مشکل پیدا کرنا ہے یا آسمان کا؟ پھر اس کا توازن قائم کیا، پھر اس کی راڈ ڈھانکی، اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے سامان زیست کے طور پہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، پھر ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کے رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کے ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام اس وقت کا بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم تو صرف خوف خبردار کرنے والے ہو ہر شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ یعنی جس نے سرکشی کی، حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ سوچ رہا ہوں صحیح، یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، تو یہ سارا تکبر اپنے رب کے سامنے نہ جنے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور شریعت نے خواہشات نفس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ بعض حکماء کہتے ہیں جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں، یعنی تمام اعمال سب افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ میں صرف اپنی نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کے لیے۔ جس روز یہ دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا یہ دنیا یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہرے ہیں۔ عباسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسہ و تولا ان جاءہ الاعمی، تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پہ کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، روایت میں آتا ہے یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے، اور جس وقت انہوں نے کہا اس وقت رسول اللہ مشرکین کے اکابر میں بڑوں میں کسی کے بڑے کے ساتھ دین کی بات کر رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے، تو چونکہ آپ اس سے پہلے ایک کام میں مشغول تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے وہ ایک نابینا تھے جن کو نظر نہیں آیا، اور ان کی جو تھی انٹرفیرنس آپ کو کچھ ناگوار محسوس ہوئی، تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا اور تھوڑا سا ان کو جواب نہیں دیا ہے، اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ کوئی اس پہ حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ کو امید تھی کہ وہ شاید مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو سیکھنے کے لیے آیا ہے اللہ کی نگاہ میں زیادہ قیمتی ہے، اور اس بڑے انسان سے جو حجتیں کرتا ہے صحیح طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نگاہ میں انتہائی معمولی انسان ہے جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، وہ دین کے سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتا ہے اور دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا، لیکن یہ کمزور انسان زیادہ قوی اور زیادہ عزت والا ہے۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پہ دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے یعنی اہل مکہ، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے یعنی کہ ام مکتوم، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان سے سخت بات نہیں کی تھی، صرف تھوڑی سی ان کی توجہ نہیں کی تھی، اس پہ فوراً جو تھی وہ وحی آ گئی، اسے قبول کرے۔ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں،
लानत हो इंसान पे, कुतिल इंसानो मा अकफरहू, कैसा सख्त मुनकर हक है। ये किस चीज़ से अल्लाह ने उसे पैदा किया, नुत्फे की एक बूंद से अल्लाह ने इसे पैदा किया और फिर इसकी तकदीर मुकर्रर की। यानी कि जब इंसान दुनिया में आता है तो फरिश्ता उसकी हर चीज़ मुकर्रर कर देता है, उसने उसकी तकदीर, उसका रिस्क, और वो दुनिया में नेक होगा या बद। अल्लाह ने इसे पैदा किया, इसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर इसके लिए ज़िंदगी की राह आसान की, फिर वो मौत दी, सुम्मा अमातहू फ़अक़बरहू, फिर वो कब्र में पहुंचाया गया, फिर जब वो चाहे उसे दोबारा उठाकर खड़ा कर देगा, हरगिज़ नहीं। इसने वो फ़र्ज़ अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने इसे हुक्म दिया था। फिर ज़रा इंसान अपनी खुराक को तो देखो, हमने खूब पानी उठाया, फिर ज़मीन को अजीब तरीके से फाड़ा, यानी पानी उतरा तो ज़मीन से कोंपले फूट के बाहर आ गई, फिर उसके अंदर उगाए गल्ले और अंगूर और तरकारियाँ, जैतून और खजूर, खने बाग और इस तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान अजीज़ के तौर पे। आखिरकार जब वो कान बहरा कर देने वाली आवाज़ बुलंद होगी, यानी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कि उससे कान फट जाएंगे, उस रोज़ आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपनी बाप, अपनी बीवी, अपनी औलाद से भागेगा कि कोई उससे उसके नेक कमाल ही ना मांग ले। हालांकि भाई और बीवी और माँ ये तो बहुत क्लोज रिश्ते हैं, इनमें से हर शख्स उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि वो अपने सिवा किसी का होश ना होगा। कुछ चेहरे उस दिन दमक रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा तो वो नंगे बदन, नंगे पाँव, बगैर खतना के होंगे, उनके पसीने का लगाम डाला हुआ होगा, वो इनकी कानों के लोह तक पहुंच जाएगा। सौदा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, हाय शर्मगाहें नज़र नहीं आएंगी, वो लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं। आपने फरमाया ऐसे करने से लोग मशगूल होंगे, यानी हर एक को अपनी ही ऐसी पड़ी होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश नहीं होगा, कोई किसी को नहीं देखेगा। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई कि कुछ लोग उस दिन बहुत खुश होंगे, कुछ चेहरे उस रोज़ दमक रहे होंगे, हशाश पेशाश और खुशो खुर्रम होंगे, कुछ चेहरों पर उस दिन खाक उड़ रही होगी, कलौंस छा रही होगी, यही काफिर लोग फाजिर होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, उलाइका हुमुल काफिरुन फाजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तकवीर। इज़ शम्सु कुव्विरत, इज़ नजूम उनकदरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब 10 माह की हामला ऊँटियाँ अपने हाल पे छोड़ दी जाएंगी, जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, यानी ऊँटनियों के मालिक अपनी ऊँटनियों से गाफिल हो जाएंगे, और वो वहाँ बहुत कीमती चीज़ समझी जाती है जो हामला ऊँटनी होती है। और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी जो समंदर के लावा होगा, वल्केनोज होंगे, वो फट जाएंगे, और जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई। कैस बिन आसिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने दौरे जाहिलियत में अपनी 8 बेटियों को ज़मीन में दफन किया जिंदा, ये हालत थी दौर जाहिलियत की। तो वह पशेमान थे कि मुसलमान हो के अब मैं इसका कफ़ारा कैसे अदा करूं। इसी तरह अबॉर्ट करना भी गलत बात है। फिर पूछते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इस हर एक के इवज़ एक ग़ुलाम आज़ाद करने का कहा। इसने कहा, मैं तो ऊँटों वाला हूँ, मेरे पास ग़ुलाम नहीं है। आपने फरमाया, अगर तू चाहता है इनकी तरफ से, यानी हर बच्ची की तरफ से एक ऊँट कुर्बान कर। वो किस कसूर में मारी गई? जब अमाल नामे खोले जाएंगे, जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा, जब जहन्नम दहकाई जाएगी, जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, जन्नता उज़लिफ़त, और हर उस शख्स को हर वक्त ये मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ पलटने और छुप जाने वाले तारों की, और रात की जबकि वो रुखसत हो, सुबह की जबकि उसने सांस लिया। ये वही वाक़या एक बुज़ुर्ग पैगाम्बर का कौल है, यानी जिब्राइल अमीन इसे लाए हैं, जो बड़ी तवानाई रखता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि सिदरतुल मुंतहा के पास उनके 600 पर थे, उनके परों से मोती, हीरे और याकूत चढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके पाँव के रुए मोती की तरह थे, उनकी मिसाल सब्ज़े पे बारिश के कतरों से की तरह है, जैसे शबनम पड़ी हुई होती है। उनके पाँव के ऊपर मोती जैसे नज़र आ रहे हैं, जैसे इंतहाई खूबसूरत।
اور جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ باعتماد ہے۔ اہل مکہ تمہارے رفیق مجنون نہیں ہے۔ اس نے اس پیغام میں بھر کے روشن کو افق پر دیکھا، یعنی بالائی افق پر۔ وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آیا ویسے ہی لوگوں کو بتا دیا۔ فرشتے کے ذریعے آیا ہے، اس پہ شک نہ کرو۔ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پہ چلنا چاہتا ہو۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین ہی نہ چاہے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے، سورۃ انفطار، تکویر اور انشقاق۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سے درست کیا؟ یعنی انسان جو ہے وہ کتنا زبردست بنایا، وہ جانوروں کی طرح نہیں چلتا بلکہ اتنی خوبصورت شکل بنائی۔ تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار نہیں کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پہ نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ جو معزز ہیں لکھنے والے، یعنی کہ کرامن کاتبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو، کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، خود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی۔ جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہیں۔ وہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا الحمدللہ کثیرہ، اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں کی، تو اس کا کلمہ کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا، یعنی وہ اس سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے رب اللہ عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو، یعنی کثیرن کہا ہے یا کثیرن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی اس پر آزمائش آتی ہے یا تکلیف، یا پھر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے یا وہ صبر کرتا ہے جس میں نے اسے مبتلا کیا، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص بستر پہ بیمار ہو کے پڑ جائے، اس بیماری پہ جزا فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے، تو اس پر بھی بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے، یعنی جکڑ دیا ہے، اور میں اسے آزما رہا ہوں، اللہ اکبر، یعنی کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر رکھتے ہو اس کو برقرار رکھو، کیونکہ یہ اب اٹھ نہیں سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، قیام نہیں کر سکتا، یا بیمار ہے تو اس کے سارے اجر لکھو۔ جو جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھتا تھا تو وہ تکلیف کا وقت آتا ہے تو رب مہربانیاں کر دیتا ہے۔ ایک طرف گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت اپنے اوقات ضائع کر دیں تو پھر بیماری کے وقت میں بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، اور ابرار کے ساتھ تو مرنے کی دعا بھی کی جاتی ہے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، ان سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ تم کیا جانتے ہو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ڈھنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں
تو پورا لیتے ہیں، جب ان کو ناپ تول کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹے سے دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ نے یہ صورت اتاری، اس کے بعد وہ ٹھیک ناپنے لگے۔ یعنی وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو وہ دیتے وقت پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کر یا کم تول کر یا دوسرے کو دھوکہ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ یعنی تھوڑا سا کپڑا کم دینا یا تھوڑا سا چیز کو غلط دے دینا، اچھی چیز کو بری چیز سے، خبیث چیز سے بدل دینا، اس سب کا سوال ہوگا۔ تو کیا قرآن ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہتر ہو۔ اور واعفو واصفحوا کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رول سکھاتے ہیں۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنوں کے لیے جن کا حال یہ ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب ان کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو گھاٹے سے دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن کے اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو پتہ ہے سجین کہاں ہے؟ وہ 7 زمینوں کے نیچے قید خانہ ہے، آگ کا قید خانہ۔ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پہ برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی جب زنگ چڑھ جائے تو تالا کھلتا نہیں۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اور اللہ کا دیدار ہی ہوگا جو سب سے بڑی چیز ہوگی۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کہ تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا۔ پھر جب دوسری دفعہ کرتا ہے گناہ تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کے مانند سوراخ بڑھ جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی کو نیکی یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے، یعنی ثابت قدم نہیں رہتا۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایوں کا دفتر کیا ہے؟ ما درکا ما علیون، اور علیین میں اللہ پاک ہمیں بھی جگہ دے جو اعلیٰ لوگوں کی جگہ ہے۔ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسنتوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنا ہے وہ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے جس کی کوئی لذت نہیں، لیکن بد نصیب لوگ اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے۔ وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کو اپنا نہیں دکھائے گا اپنا چہرہ۔ ان کے چہروں پہ تم خوشحالی محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی، یسقونا من رحیق المختوم، رحیق المختوم پلائی جائے گی، یعنی مہر لگی ہوئی ایسا زبردست شربت جو انہوں نے لذیذ شربت کبھی پیا نہ ہوگا، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، یعنی کہ مشک خوشبو کی۔ جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں یہاں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے، یعنی ان کا ڈرنک اتنا مزے کا ہوگا۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، یعنی اہل مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے۔ جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پہ ہنس رہے ہیں، مسنتوں پہ بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نہ کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب وہ جو کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انشقاق۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے نافرمان کی تعمیل کرے گا، اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، یعنی کہ آسمان کو حکم ہوگا کہ پھٹ جا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔
اور جب زمین پھیلا دی جائے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے پھینک کے خالی ہو جائے گی، یعنی سارے مردے جو ہیں وہ قبر سے باہر آ جائیں گے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا گیا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اور اس سے ملنے والا ہے جس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے سے، یہ بھی نہیں کہ سامنے سے، یعنی کتنی زیادہ بے عزتی کی بات ہوگی۔ تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، انہ کان فی اہلیہ مسرورا، دنیا کے شغل میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہیں تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جب وہ کچھ سمیٹ کے لے جاتی ہے اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ اور بروج قلعے کسے کہا گیا؟ ستاروں کو، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی کی چیز کی، مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے آگ کی ایندھن تھی، جبکہ اس گھوڑے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وہ ان سے کیا کہتے تھے کہ اس خدا پر ایمان لائے جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے اور آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، الذی لہ الملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی، اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ پڑھتا اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا۔ تو عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو ٹھٹکی، جھجکی، تو اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ بول اٹھا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پہ ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یعنی کہ وہ مزے لے رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ان کے جلنے کا وہ مزہ لے رہے تھے، استغفر اللہ۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس لیے بتائے جا رہے ہیں حالات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں دی گئی تھیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح ان کو کسی کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا، کسی کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تکلیفیں جو ان پہ گزر رہی ہیں، ان کی تسلی کے لیے یہ بات بتائے گی کہ آپ سے پہلے بھی اس معاملے میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انا بطش ربک لشدید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، وہ الغفور الودود، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا میں تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی، جنہوں نے کفر کیا، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا، ان کے جھٹلانے سے ان کے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح نقش میں محفوظ ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ طارق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق نجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، یعنی کہ ستارے کی قسم کھا کے اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند ستارے چمکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کو تدبیر کر رکھی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں۔ اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگران نہ ہو۔ ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کہ تم کتنے حقیر چیز سے پیدا کیے گئے اور تم اتنا کرنا شروع ہو گئے ہو۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس خود نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے کی آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ان کی ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چاڑ دو، اور اللہ کی چال ہی جو ہے وہ پوری ہو کے رہنے والی ہوئے۔ سورہ اعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نام کی تسبیح کیجئے، اور یہ والی جو صورت تھی سورۃ اعلیٰ، یہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ سجدے کی آیت بنا دی گئی۔ جس نے پیدا کیا اس نے تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورت شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، یعنی تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ نباتات کھلانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، جب وہ بچ جاتی ہیں تو وہ کوڑا کرکٹ بھی بن جاتی ہیں۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ عیدین میں یہ اور جمعے میں سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے، اور عید اور جمعہ اگر اکٹھا ہوتا تو یہ بھی پھر بھی پڑھتے تھے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور ظاہر کو جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے نصیحت قبول کر لے گا، اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت ہے جو آگ میں جائے گا، پھر نہ مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا تزکیہ۔ ذکر زبان کا ہوتا ہے۔ نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے اللہ کا ذکر، اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا، یعنی نیت اچھی ہو، صاف ہو، طہارت ہو، وضو ہو، نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی ملے گی۔ پھر انسان زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ دل میں اگر اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک ہی روٹین کے اعمال بن جاتے ہیں۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی ذکر کرو اللہ کا، پھر نماز پڑھو۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی لکھی گئی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ، چھا جانے والی، قیامت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل آتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی کہ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے ہوئے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ اور اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بہودہ بات نہ وہاں سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اور وہ ان کے اندر اونچی مسنتوں پہ بیٹھے ہوں گے، ساگر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟
آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اچھا تو یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کرے جاؤ، فذکر انما انت مذکر لست علیہم، آپ ان پر جو ہے وہ نصیحت ہی کرنے والے ہیں، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورہ فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجری، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ اس سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، یہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں، یعنی 10 دن جو ذی الحج کی پہلی 10 تاریخ کے ہوتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید بھی آتی ہے۔ تو اس دنوں کا جو سارا عمل ہوتا ہے وہ بہت عظمت والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ان عمل میں کثرت سے تحلیل اور لا الہ الا اللہ، تکبیر، تمہید، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور جفت اور طاق کی رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عہد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا میں ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ اتنے زبردست تھے۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ جہاں پہ وہ ٹھہرتا تھا اس کے خیمے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا دور سے دیکھو کہ میخیں گڑی ہوئی ہیں، کیلیں گڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی سرکشی کی تھی، اس میں بڑا فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے سے نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنائی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ افروز ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے سب در سر کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز ان کے سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پیشگی کو سامان کیا ہوتا۔ روز دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اور اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے مومن ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، یعنی جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف۔ اور نیک روح جب وفات ہو کر اوپر جاتی ہے تو فرشتے اس کو دعا بھی دیتے ہیں، اوپر لے کے چڑھتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی، اللہ تجھ پر اس کے جسم پر جس میں تو رہتی تھی آباد رکھ کے رحمت نازل فرمائے۔ اور نیک روح کی جو جگہ ہوتی ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، ساری نیک روحیں جمع ہوتی ہیں، ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے، ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ آنے والے اس سے پوچھتے ہیں یہ تھکا ہوا آیا ہے اور نیچے والوں کے غم میں مبتلا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں وہ فلاں کہاں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا، یہاں تو نہیں آیا، پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا۔ تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا، یعنی مرنے کے بعد بھی صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک عمل کرتے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے ہوں گے۔ سورۃ بلد۔ اور مکہ کی قسم کھائی گئی، یعنی بلد شہر کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا۔ قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی کہ ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں اور فتح مکہ ہو جائے گی۔ اور والد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔
اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یعنی آدم کی اولاد۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت سے پیدا کیا، کہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی کہ مال کو ضائع کر کے فخر جتانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور مبذرین کون ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے سے اسے دکھا دیا ہے، یعنی کہ ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ۔ اگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، تم کیا جانو وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر و خدمت ہلکے خدا پر رحم کی تلقین کی، اور جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ سورہ شمس۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اولئک اصحاب المیمنہ، اور والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، آگ ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ والشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور دن کی قسم کی جب کہ وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، اور اس کی بدی، اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا لیا، یعنی تزکیہ نہ کیا، مال جو تھا وہ پیش نہ کیا، نہ جان پیش کی۔ اپنی اندر کی کوالٹیز کو پہچانیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو سکتی ہیں کہ نہیں۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلا دیا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپھر کے اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس نے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی اس کی رگیں ہی کاٹ دیں، کونچیں کاٹ دیں۔ آخرکار اس گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ان کے ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور وہ اپنے اس فعل کے نتیجے میں کوئی برا خوف نہیں ہے۔ سورہ اللیل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے نقش و نگار والا پردہ دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئے آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے اثرات آ گئے۔ میں نے اسے کھینچ کر اتار دیا، پھاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا، تو جب وہ واپس آیا آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے اثرات نمودار ہوئے۔ میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو ہر اس چیز پہ ثواب ملتا ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بیجا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو اپنے لیے تعمیر بیجا کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار وہ ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پہ خرچ کرتا ہے، سواری پہ خرچ کرتا ہے، یعنی کہ آج کیا ہے پیٹرول، وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کے کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے، انہیں غنی کر دیتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خود کمانے لگتے ہیں، یعنی بچوں پہ خرچ کرتا بھی ثواب ہے۔ سورہ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، یعنی کوئی نیکی کی راہ میں کوشش کر رہا ہے اور کوئی بدی کی راہ میں۔ حقیقت یہ ہے تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، فَأَمَّا مَنْ آتا واتقا،
वसद्दका बिलहुस्ना, और भलाई को सच माना, इसको हम आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे। जिसने बुखल किया वो अपने खुदा से बेनियाजी बरती, भलाई को झुटलाया, इसको हम सख्त रास्ते के लिए सहूलत देंगे, और उसका माल आखिरकार उसके किस काम आएगा, और वो हलाक हो जाएगा। बेशक रास्ता बताना हमारे ज़िम्मे है, और दर हकीकत आखिरत और दुनिया दोनों ही के हम मालिक हैं। बस मैंने तुमको खबरदार किया भड़कती हुई आग से, उसमें ना वो झुलसेगा, वो इंतहाई बदबख्त होगा जिसने झुटलाया, मुंह फेरा, और उससे दूर रखा जाएगा। वो निहायत परहेजगार जो पाकीज़ा होने की खातिर अपना माल देता है, यानी वो अपना माल पाक करने के लिए देता है। उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला उसे देना है, वो तो सिर्फ अपने रब्बे बरतर की रज़ाजोई के लिए ये काम करता है। ज़रूर वो उससे खुश होगा। वला सौफ यरदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के बाद दिन की सूरत, सूरत ज़ुहा। और सूरत लैल के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक रिवायत में आता है कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़ों से करो, यानी आप किसी रूहानी या जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं तो रोज़ाना सदका करें। और एक ही सूरत में 2 दफ़ा देने की बात आ रही है, यानी खैर और भलाई के रास्ते खोलने की चीज़ है, दुनिया में आसानियाँ, आखिरत में भी आसानियाँ। सूरत ज़ुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सज्जा, कसम है रोज़े रोशन की और रात की जब वह सुकून से तारी हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा, ना वो नाराज़ हुआ। और ये जो सूरत ज़ुहा है, जिस शख्स का दिल तंग हो, उसके ऊपर मुश्किल हालात हों, जिसको परेशानियां लाहक हों, जिसके दिल के अंदर घुटन हो, उसको कसरत से पढ़ना चाहिए बावाज़ बुलंद, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल में एक उम्मीद, एक रोशनी पैदा कर देगा। यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है, यानी बाद का दौर जो मक्का फतह हुआ। अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। फिर क्या उसने तुमको यतीम पाया और ठिकाना मुहैया ना किया, यानी पहले दादा ने पाला, फिर चचा ने पाला, तो अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन ठिकाना मुहैया किया। तुम्हें नावाकिफ़ राह पाया, फिर हदायत बख्शी, फिर नादार पाया और फिर मालदार कर दिया, यानी कि हज़रत खदीजा से शादी हुई और फिर कारोबार में तरक्की हो गई। लिहाजा यतीम पे सख्ती ना करो और साइल को ना झिड़को, यानी कोई आए तो उसे जला हुआ खुर ही दे दो। अपने रब की नेमत का इजहार किया करो। अलम नशरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए भलाई का इरादा करते हूँ उसके लिए दीन का, जिससे भलाई का इरादा करता है उसके लिए दीन की समझ पैदा कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरा लका सदरक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया, यानी सीना का खुलना, दिल का खुल जाना, हिदायत के लिए खुल जाना, ये खुश नसीबी की बात है। फिर लका सदरक से पता लगता है कि सीने के अंदर ही वुसअत होती है। और तुम पर वो भारी बोझ उठा दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था, तुम्हारे खातिर तुम्हारे जिक्र का आवाज़ बुलंद कर दिया। फिर हकीकत यह है कि तंगी के साथ फराखी भी है। इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ फराखी है, लिहाजा जब तुम फारिग हो तो इबादत की मशक्क़त में लग जाओ और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत 3। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन, कसम है अंजीर की, जैतून की, तूर सीना की और इस पुरअमन शहर मक्का की। अल्लाह ताला ने सारी नेमतों की कसम खा के बताया कि ये हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया है, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सबसे नीचों से नीच कर दिया, असफला साफिलीन कर दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन जज़ा और सज़ा के मामले में तुमको झुठला सकता है? क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? अलैहिस्सलाहु बि अहकमुल हाकिमीन। सूरह अलक़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو تخلیق دی، یعنی پہلی ہی وحی میں ایمبریولوجی سکھا دی گئی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عربی نہ جانتے تھے اور یہ کلام پڑھنے کے بعد پڑھے لکھے نہ تھے، اور وہ پھر جو تھے وہ ایک دم سے فرفر کلام پڑھنے لگے۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں آنے نہیں دیتے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اسے کھینچیں گے، اسے پیشانی کو جو چھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم عذاب کے فرشتوں کو بھی بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ جب بھی پریشانی کی بات آئی تو نماز کی بات آئی، نماز پڑھو اور اس سے اپنے دل کو قرار پہنچاؤ۔ سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے روز میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سلام ہی مطلع الفجر، یا حتی مطلع الفجر۔ سورۃ بینات۔ اہل کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جبکہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کے سنائے جس میں بالکل راہ راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں کوئی فرقہ برپا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، جس کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یعنی کہ جو نیکی کا کام ہے وہ بھی بیان کرے گی، جو بدی کے پاؤں ہیں وہ بھی بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس روز متفرق حالت میں لوگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی ثواباجوں کے انڈے جتنی بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی تو اللہ پاک اس کو بھی لے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے اور اس کو کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھ دے تو جس قدر وہ اس میدان میں سے چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ گھوڑا یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کود جائے تو اس کے سارے قدم بھی لکھے جائیں گے اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائے گی۔ اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اس کا پانی پیے خواہ مالک نے پانی کے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ یعنی جو چیز ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں جو کچھ بھی ہو اس کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں مجھے وحی میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عادیات۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہیں، یعنی گھوڑا جو ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اپنے کہنے پر جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ سوتا پڑا رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر حق ہی ادا نہیں کرتا۔ پھنکاریں مارتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور خود اس پر گواہ ہے۔ انہ علی ذالک لشہید، اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، جو سینوں میں مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً اس روز اس کا رب خوب باخبر ہوگا۔ القاریہ، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ عظیم حادثہ کیا ہے، اور کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ چیز کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سورۃ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دنیا کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا، یعنی کثرت کے حوث نے غافل کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ انسان کو بعض اوقات ضرورت پوری بھی ہو جاتی ہے تو مال کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا چاہیے اللہ کے لیے۔ یہاں تک کہ اس فکر میں تم نے قبریں جا دیکھیں، ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی جو دنیا میں نعمتیں ملی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا کیا مال؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں تم ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، یعنی انسان دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبر پہ جا پہنچتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو یہ صرف دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہیں۔ آپ نے فرمایا، آگاہ ہو، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا، یعنی ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عصر۔ اور ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے پہ والعصر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پہ ہی غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے، یعنی انسان آخرت کے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ ہمازہ۔
جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں اکڑ آ جاتی ہے، وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، تو انسان تانے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہلاکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ استغفر اللہ، غیبت میں آ جاتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا پھر اسے گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ استغفر اللہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی وہ اتنی اونچائی سے پھینکا جائے گا نیچے سجین میں کہ وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ، جیسے اوون بند کر دیا جاتا ہے آگ جلا کے، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کے لیے اس نے تدبیر کو کارت نہیں کر دیا؟ ان پہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ یہ ہاتھی والے جو تھے یہ یمن سے آئے تھے، جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے تو ہماری تجارت نہیں بڑھتی، تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا سا کلیسا بنوایا تھا، اور پھر وہ لوگ وہاں نہ آئے تو بہت بڑا تھا۔ پھر اہل عرب کو غصہ آیا تو ایک بندے نے وہاں جا کے کوئی نجاست کر دی، اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وادی محشر کے مقام پہ جو حج کے راستے میں آتا ہے اس جگہ پر پرندے بھیجے، اس نے لشکر کو تباہ کر دیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ سال بڑی اہمیت والا تھا جس کو عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی ہے۔ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے ان کا یہ حال تھا کہ جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوس۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی وہ تجارتی قافلے لے کے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ یعنی اے اہل مکہ، قریش کو کس طرح تم نے اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو تمہارا ایک مقام ہے، تو تم کیا کرو، سفر بھی کرتے ہو، تجارتوں میں نفع بھی ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، شکر کیوں نہیں کرتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، پیٹ میں کھانا اور امن، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو کیونکہ انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ سورۃ ماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی جب وہ مانگنے کو آتے ہیں، یتیم بچہ چھوٹا ہوتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، ماں باپ نہیں ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دھکے دیتے ہیں، اور مسکین کو کھانا دینے پر اکساتا نہیں ہے۔ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ نماز کو آخر وقت میں پڑھتے ہیں منافقین کی طرح اور نماز کا ٹائم ختم کر دیتے ہیں۔ ہلاکت ہے نہ پڑھنے والوں کے لیے، پھر کیا ہوگا۔ اور جو ریاکاری کرتے ہیں یعنی دکھاوے کا عمل اور معمولی چیزوں ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافروں کو نہ پلائے کہ اس نے اپنا پانی کیوں نہ دیا۔
اور ریاکاری میں سب سے پہلے جو ہوگا وہ شہید کو لایا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ اس کا جب حساب ہوگا تو وہ اس کو جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. وہ پوچھے گا کہ کیوں اللہ پاک؟ میں تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے اس لیے جنگ کی کہ تجھے شہید کہلایا جائے، تو تم نے ریاکاری کی، تو وہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اس قاری کو لایا جائے گا جو کہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا، تو اس کو بھی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ پوچھے گا کہ مجھے کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ تم دنیا میں قاری کہلوانا چاہتے تھے اس لیے تمہیں پھینکا جا رہا ہے. تیسرا وہ بندہ ہوگا جس نے مال اس کو اللہ پاک نے دیا تھا لیکن اس نے صرف دکھاوے کے لیے خرچ کیا، تو اس کی یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، پھر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خور کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی. یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے ہوں گے، جس کے سونے اور چاندی کے آبخورے ہوں گے یعنی کپس. اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا، خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہے. اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. جو چاہتا ہے خیر کثیر حاصل کرے وہ دنیا میں خیر کرے دوسروں کے ساتھ. یعنی عید الاضحیٰ پہ بھی پہلے نماز ہوتی ہے، پھر قربانی ہوتی ہے. اور آپ کا دشمن جڑ کٹا اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والی باتیں کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں تو آپ محمد جڑ کٹا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا، ان کی باتوں پہ دل نہ دکھائیے. سورہ کافرون. اور 1/4 قرآن کے برابر ہے. شرک سے بری کرنے والی صورت ہے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے اور وتر میں بھی پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل بھی پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. یعنی تمہارے راستے الگ، میرے راستے الگ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. یعنی کیا ہوا؟ جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے داخل ہوئے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے. کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیے. جب فتح نصیب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی مغفرت مانگو، اور بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. استغفار کے بھی کتنے طریقے ہوتے ہیں. سونے سے پہلے سجدے میں سلام پھیرنے کے بعد دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار. سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال جو اس نے کمایا اور اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی ساتھ اس کی جورو بھی ہوگی جو لگائی بجھائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. کیونکہ بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں. حالانکہ وہ آپ کا چچا تھا، یہ چچی تھی، لیکن رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا. حالانکہ عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ ہر قیمت پہ ساتھ دینا ہوتا ہے. انہیں عرب روایت کا بھی پاس نہیں کیا اور انتہائی درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو لہب کی بیوی اپنا گلے کا قیمتی ہار بار بار اٹھا کے کہتی تھی کہ اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کر لوں گی، نعوذ باللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ایمان میں بہتر ہو، دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے.
ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے تھے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہوا ہے وہ تو ہو گیا، اب ہمیں معلوم ہو کہ کون سا مال بہتر ہے تو وہ لے لیں، یعنی سونا چاندی جمع کرنا ناپسندیدہ ہے تو کوئی اور چیز بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل مال جو ہے وہ ذکر کرنے والی زبان ہے، یعنی وہ زبان جو اللہ نے دی ہے، وہ شکر گزار دل اور ایمان والی بیوی جو ایمان کے معاملے میں مدد کرتی ہو، اور نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لاتی ہے، تو اس لیے خواتین کا نیکی کے راستے پر ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے، تو آپ نے یہی سورت جو ہے وہ سنائی۔ مضمون اور اجر کے حساب سے یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، اور اللہ یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ آپ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جنت واجب ہو گئی؟ فرمایا اور الصمد کسے کہتے ہیں؟ اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں ہوتا، وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ تو آپ نے یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اس نے اللہ کا وہ نام لے کے مانگا ہے، جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورۃ فلق۔ سورۃ فلق اور ناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ اپنے اوپر پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب ان کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا تو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ فلاں کنویں میں جو ہے وہ جادو کر کے گرہیں باندھ کے رکھا گیا ہے، تو پھر آپ نے یہ جو تھی وہ نکلوایا تھا صحابہ سے، اور یہی صورتیں پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھولتے جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی سارے شر اور رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے آج کی رات ایسی آیات گزری ہیں جن کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں، یہ بہترین تعوذ بھی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر صاحب مال سے حسد کیا جاتا ہے، تو یہ پڑھنے سے آپ اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، جو وسوسہ ڈالنے اور شر کیے سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، مومن کو اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم ایک آدمی اپنے سفر میں اونٹ کو تھکا دیتا ہے، اور یہ شیطان کہاں ہوتے ہیں؟ جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ تو ایسے دوست جو شیطان ہیں اللہ کی طرف سے جانے سے روکیں، تو کبھی یہ انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک مجلس میں سے اٹھتے ہیں تو ہماری عجیب پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مجلس جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب جو کچھ تو نے اپنے لیے جو ہے کیا ہم نے اسے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ اللہ ہر لمحے علم میں آگے بڑھتے رہیں، درجات کی بلندیوں تک پہنچے، اور اس کی حفاظت بھی فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ آئندہ بھی ہم آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر ہم پہ جاری کر دے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، تو اپنی ہر خیر سے ہمیں نواز دے۔ تو بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما۔ تو ہمارے لیے ایسے رشتہ دار فرما جو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں۔ یا اللہ ہم سب کو نواز۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم تو بہترین معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ گھروں میں اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یا اللہ علیین میں جگہ دیجیے گا۔ یا اللہ تمام ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جتنے بھی ہمارے بزرگ جا چکے ہیں ان کو ہمارے ساتھ علیین میں ملا دیجیے گا۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائیے گا۔ یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے سینے کا نور بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن عرش کے سائے تلے اپنا سایہ نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ اس دن سرخرو چہروں والوں میں سے کیجیے گا۔ یا اللہ اس دن دائیں ہاتھوں والوں میں سے کیجیے گا۔ یا اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں بخش دیجیے گا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا، اپنی رحمت کو دیکھیے گا جو بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجیے گا۔ یا اللہ پاک ہماری قبر کو کشادہ کر دیجیے گا۔ یا اللہ پاک اس میں بچھوؤں کو اور سانپوں کو آنے نہ دیجیے گا۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لیجیے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی۔ یا اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم اس کا تو نہیں عذاب برداشت کر سکتے۔ یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان کر دیجیے گا۔ یا اللہ اس پہ بجلی کی تیزی سے گزار دیجیے گا۔ یا اللہ اس پہ ہمیں اپنا نور دے دیجیے گا۔ یا اللہ ہم اس پہ سے جلدی سے گزر جائیں۔ یا اللہ کٹ کٹ کے نہ گریں۔ یا اللہ دوزخ کی سیک سے بھی بچا لیجیے گا، دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے گا۔ یا اللہ گناہوں کو بخش دیجیے گا، سرخرو چہروں والوں میں سے کیجیے گا۔ یا اللہ پاک اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے گا، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ ایمان پہ چلنا والے بنا دے۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ ہو۔ یا اللہ موت آئے تو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ایمان پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ حلال رزق کھانے والا بنا دے۔ یا اللہ گناہوں سے بخش دیجیے گا۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دیجیے گا۔ یا اللہ تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا کیجیے گا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بخش دیجیے گا، ہم تیرے رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور اللہ پاک ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔